अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा की आयत नंबर 49 यानी 49 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा वला युज़लमूना फतीला। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा ठहराते हैं, हालांकि शे की गंदगी में लिपटे हुए हैं, जबकि जो चाहता है अल्लाह ही उसे अपने कानून के मुताबिक पाकीज़ा करता है और उन पर एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। यहाँ इस आयत में तीन चीज़ें हैं जिनको बड़ी वजाहत के साथ में रखा गया है। पहली तो ये है कि कुछ लोग हैं बज़ो में खुद वो अपनी तहारत का दावा करते हैं कि बड़े पाकीज़ा हैं, और दूसरा एक पहलू इस आयत में ये भी है कि अपनी अपनी पाकीज़गी, अपने जो रूहानी ग्रोथ है उसको भी कह सकते हैं, नशोनुमा के लिए या अपनी पाकीज़गी के लिए, तत्हीर के लिए, तहारत के लिए वो कुछ चीज़ें उन्होंने तरीक़े बना रखे हैं जिनको वो अपनाते हैं। एक पहलू इसका ये भी है। तो कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि बड़े पाकीज़ा हैं, कुछ लोग हैं जो अपने इख्तियार करदा, अपने बनाए हुए खुद साख्ता, खुद से ईजाद किए हुए तरीक़ों को अपना के समझते हैं कि उसके ज़रिए से हमारी रूहानी नशोनुमा होगी, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, बेहतर होगी और अल्लाह के हम करीब हो जाएंगे। दर हकीकत वो इस बात को भूल जाते हैं कि असल में अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे ही चल के इंसान का तज़किया हो सकता है, और हम अपनी ईजाद करदा बातों के ज़रिए से, अपने ईजाद करदा तरीक़ों के ज़रिए से, ये अपने ज़ोम और अपने वहम और गुमान की बुनियाद पे हम पाकीज़ा, पाक साफ और सही रास्ते पे नहीं हो सकते हैं। असल चीज़ अमल है, और वो अमल उन्हीं तरीक़ों पे हो सकता है जिन तरीक़ों को अल्लाह ने हमें बताया है। और अगर उन तरीक़ों को हमने नहीं अपनाया, हमारा गुमान कुछ भी हो, लेकिन उस गुमान के बावजूद भी हम सही रास्ते पे नहीं हो सकते हैं। लिहाजा हमें, अब ज़ाहिर सी बात है, जो सही तरीक़ा है वो अल्लाह ताला ने इस किताब में रखा है कि कुरान के मुताबिक है, ज़िक्र के मुताबिक है, वैसे ही चलना है। और उसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में जो हमें गाइडेंस हैं या जो डूज़ एंड डोंट्स हमें बताए गए हैं, उनसे हम अगर बचते हैं और उन पे अमल करते हैं, उसकी रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वाक़तन हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। खुद हमारी ज़हनी इख्तिरा और ज़हनी ईजाद, ज़हनी उपज जिसे कहते हैं, वो हमारी कामयाबी के लिए, उससे हमें बहुत ही पुरुम्मीद नहीं रहना चाहिए। दूसरा इसमें पहलू ये है कि तज़किये का काम अल्लाह करता है, तो गोया इंसान के ज़िम्मे कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कुरान मजीद में इस बात की बड़ी वजाहत है, बिमा कसबत ऐदीकुम लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अच्छा नतीजा हो या बुरा नतीजा हो, वो हम जिस रास्ते पे चलते हैं वो रास्ता यकीन तौर पे अल्लाह का बनाया हुआ है। उस मीन को हम कैसे अपनाते हैं, कैसे उस पे चलते हैं, ज़राए कैसे अपनाते हैं, सही अपनाते हैं तो सही नतीजा उस पर निकल के आएगा, गलत अपनाते हैं तो गलत नतीजा निकल के आएगा। तो लिहाजा इसमें भी ये इख्तियारी चीज़ अल्लाह ने रखी है कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस सही या गलत को हम चुनते हैं वैसे ही नतायज हमारे सामने चले आते हैं। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर ज़रा सा भी जुल्म नहीं करता है। अल्लाह के यहाँ वो गलत किस्म का फेवरिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम इंसानों के यहाँ होता है। किसी बच्चे से बड़ी मोहब्बत है, छोटे बेटे से बड़ी मोहब्बत है, बड़े बेटे से बड़ी मोहब्बत है, या किसी और से कोई ख़ास ताल्लुक़ है। अल्लाह का निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत ही पूरी कायनात चलती है, और उसी निज़ाम के तहत ही जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले भी होते हैं। लिहाजा गैर ज़रूरी तौर पे हमारे जो तसव्वुरात हैं, तवहुमात हैं, उन तसव्वुरात और तवहुमात से हमें अपने आप को निकालना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जुल्म नहीं है, नाइंसाफ़ी नहीं है। अगर गलत किस्म का फ़ेवर होने लगे तो अदल के ख़िलाफ़ होगा, और अल्लाह ताला खुद अदल करने वालों में वाला है, और अदल करने वालों को पसंद भी करता है, और अदल करने का हमें हुक्म भी देता है। लिहाजा इसकी रोशनी में हमें जहन में रखना चाहिए, इस आयत की रोशनी में, कि ज़िंदगी में हम अगर सही रास्ते पे चलना चाहते हैं तो सही रास्ता पहले वही चुनना पड़ेगा जो रास्ता अल्लाह ने बताया है। और दूसरी चीज़, पूरे इत्मीनान क़ल्ब से उस पर चलना चाहिए कि हमें किसी भी गलत, हमारे नतायज गलत नहीं होंगे सही रास्ते पर अगर हम चलेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे तो नतायज अच्छे ही होंगे। और ऐसी बहुत सारी और दीगर मिसालें हो सकती हैं। इसमें देखिए बहुत अहम चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि ये उन लोगों का जिक्र है जो अपने आप को पाकीज़ा ठहराते हैं। युज़क्कूना अनफुसहुम, अपने आप को पाकीज़ा ठहराना
یہ اپنے اوپر ایک پاکیزگی کا ایک لبادہ اوڑھ لینا، لپیٹ لینا، اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور یہ بات صرف پاکیزگی کی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اوپر بہت ہی علم کا لبادہ لاد کے دکھاتے ہیں کہ میں بہت باعلم ہوں. کچھ لوگ اسی طرح مال و زر کا، کچھ لوگ حیثیت کا کہ ہم بہت باحیثیت ہیں، ہم بہت اچھے خاندان سے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک تو فخر کی چیز ہے کہ ہمارا حسب نسب کیا ہے، کس خاندان سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت اور حیثیت کیا ہے، اچھا ہماری پوزیشن کیا ہے. ہم یعنی اگر کسی ذمہ داری کی جگہ پر ہیں تو اس کو ہم دکھاتا ہے، جیسے کہ نا وی شو اٹ آف، جسے یہ کہتے ہیں کہ ویئرنگ اٹ آن دا سلیو، کہ بالکل ہم دکھیں کہ ہم ایسے دکھتے ہیں، اور اگر آپ ایسے نہیں دکھتے تو کچھ آپ میں کمی ہے. تو یہی کیفیت یہاں تزکیے کے تعلق کے. لیکن یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے اگر ہم نفسیات دیکھیں تو یہ نفسیات ہوتی ہے کہ لوگوں پہ اثر ڈالنا اور ان کو انفلوئنس کر کے ان سے کچھ فائدہ حاصل کرنا. مثال طور پہ انفلوئنس کر کے آپ ایک اپنی بیس بنا سکتے ہیں، اپنی مقبولیت پیدا کر سکتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، اور اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. اگر آپ مان لیجیے کسی الیکٹڈ پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کہ کسی انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی جماعت کا ہو، آپ کی حکومت کا ہو، آپ کی سوسائٹی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، یعنی آپ اپنے آپ کو ایک اچھی شکل میں پیش کر کر اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، کوئی عہدہ لینا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر، مثال طور پہ اگر آج کل کمپٹیٹیو ایگزامس کا جیسے بہت زور ہے، اسٹوڈنٹس پسند کرنے لگے ہیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ، تو کوئی صاحب اپنے آپ کو بہت ایکسپرٹ، عالم اور کوچ دکھانے لگیں. اور مقصد کیا ہوا کہ میرے انسٹیٹیوٹ میں یا میرے سے زیادہ اسٹوڈنٹ انرول ہوں گے تو میں ایک اچھا بزنس کروں گا. تو یعنی پیسہ کمانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی اور کی جاتی ہیں. تو اب یہ چیز جب کوئی کرتا ہے تو یہ بات اس میں بنیادی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے. یعنی وہ نفس کا اس وقت بندہ بنا ہوا ہے، یہ اس کی نفسانی خواہش ہے کہ میں ایسا دکھوں. وہ حقیقتاً ایسا ہونا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر وہ ایسا ہونا چاہتا تو اس کا اگلا حصہ جو بتاتا نا کہ جو چاہتا ہے تو اللہ ہی کا قانون اس کو وہ پاکیزگی اور تزکیہ عطا کرتا ہے. یہ کس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں قرآن میں، کس چیز کے لیے؟ تزکیے کے لیے. اب تھوڑی سی بات اس میں اگر ہم تزکیے کی یا اس کی مفہوم کی کر لیں، کہ یہ جو ہے بیسیکلی ایک گروتھ اورینٹڈ چیز، ایک ایسی چیز جس سے نشو و نما ہو، بڑھوار ہو اور اچھے رخ پر ہو. تو اس کے لیے ہمارے ہاں ایک تزکیہ نفس کی بات ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہت سے لوگ یہ کرتے بھی ہیں کہ ہم کچھ وظائف، کچھ قرآنی آیات، کچھ ایسی چیزیں پڑھیں جس سے ہمارا نفس کا تزکیہ ہو جائے، ہماری صفائی ہو جائے. اب اسے اگر ہم اس رخ سے دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کے کلام اور اس کی ہدایت کو سمجھتے ہیں تو اس سے ہماری ایک سوچ تبدیل ہوتی ہے، اور اس سوچ کی تبدیلی کی وجہ سے ہم اللہ کی بندگی میں آتے ہیں اور اچھے کام شروع کرتے ہیں. یعنی ہم نے اپنے نفس کی، اپنے قلب کی صفائی کے لیے، تطہیر کے لیے، اس کی بڑھوار کے لیے، نشو و نما کے لیے اللہ کے کلام کا ورد کیا، ذکر کیا، اس کو سمجھا، تو وہ ہمارے عمل میں ضرور آئے گا. جب عمل میں آتا ہے اور ہم اچھے کام کرنے لگتے ہیں، حملے صالح کرنے لگتے ہیں جس کے قرآن نے حکم دیا ہے، مثال طور پہ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، اپنی ہر چیز میں دوسروں کا حصہ سمجھنا، اچھا بولنا، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھی معاملے داری، جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ہمیں مستقل دکھتا ہے، جس رخ کو بھی، جس گوشے کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس سے ان کے چاروں طرف بھی اثرات آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے نفس کی تطہیر ہو رہی ہے، اس کی گروتھ ہو رہی ہے. یعنی قد افلح من زکاہا والی بات ہے کہ وہ فلاح کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی نشو و نما کر رہے ہیں. یہ ہے پورا پروسیس اس تزکیے کا. اور اس میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے تو اس کے قانون ہے، اللہ کے قوانین ہر چیز کے ہیں، جیسا ہم اس سیشن میں ابھی ریسنٹلی بھی ڈسکس کر چکے ہیں
کہ ہم جو راستہ چنتے ہیں اسی کے نتائج ہم تک آتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ بات، میں نے اس بات شروع اس لیے کری تھی کہنی، کہ اگر ہمارا نصب العین واقعی اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے نفس کو، اور اس نفس کے بعد اپنے اعمال کو، اور ان اعمال کے نتیجے میں اپنے قلب کو، تاکہ ہمارا قلب قلب سلیم کی شکل میں آ جائے، اللہ کا بالکل تابع قلب ہمارا، جو مطلوبہ ہے قیامت کے دن، روز حساب کے دن۔ تو اس میں ہم جب ان اچھے اعمال کو، اچھی چیزوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ان کو عمل میں لے کے آئیں گے، تو ایسے میں کہیں پہ بھی خود نمائی کا اور اپنے آپ کو دکھانے کی تعلیم ملتی ہے، نہ عنصر ملتا ہے، نہ یہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ دکھاوے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کا بدل، یعنی دکھاوا آپ کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ جب آپ آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کے راستے میں دنیا کا ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ وہ بات اور ہے کہ ایسے لوگوں کی دنیا خود اپنے آپ عزت کرتی ہے۔ وہ ایک جسے کہیے نا کولیٹرل بینیفٹ ہے، وہ ایک 2 in 1 پروسیس ہے، کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تو راضی ہوتا ہے، آپ کی آخرت سدھرتی ہے، ساتھ ہی دنیا بھی سدھرتی ہے، کیونکہ آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ وہ محبت ہوتی ہے جو آپ کے کردار، اخلاق و معاملات کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ مصنوعی طور سے اوپر کوئی لبادہ پہن کے، یا اپنی پبلسٹیز کرا کے، یا اپنے اشتہار نکلوا کے، یا اپنے مریدوں اور شاگردوں کو، یہ جو پیڈ ایجنٹس ہیں ان کے ذریعے چرچا کرا کے اپنا مقام آپ نہیں پاتے۔ تو ان دونوں چیزوں کا فرق سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات انہی لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہرانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے وہ کچھ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ جب آپ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جب نفسانی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ شرک میں مبتلا ہیں، کیونکہ آپ نفس کی بندگی کر رہے ہیں، آپ شرک کی بندگی نہیں کر رہے، یعنی سوری، اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، آپ شرک پر ہیں۔ اس لیے اس بات کی وضاحت بریکٹ میں اس طرح لکھی گئی کہ حالانکہ شرک کی گندگی میں لپٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ نفسانی خواہش پہ چل رہا ہے، اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہا ہے۔ جو اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہوتے ہیں، جو حقیقتاً اپنی تطہیر اور تزکیے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو عملاً اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، وہ نمود و نمائش کے پیچھے نہیں ہوتے، وہ قطعی نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان کے نفس کی وہ ساخت بنتی ہی نہیں۔ جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی ذات پیچھے رہ جاتی ہے۔ آپ کبھی اپنے لیے نہیں سوچیں گے، آپ پہلے دوسروں کے لیے سوچیں گے، چاہے جائے کہ آپ اپنے آپ کو پوسٹ کر کے پوزیشن دکھانا چاہیں، اپنی حیثیت دکھانا چاہیں، آپ پہنچے ہوئے کہلانا چاہیں کہ صاحب بہت درجات ہیں، ان کو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے تو جو منہ سے نکل جائے، یا جو یہ دعا کر دیں، جو یہ کہہ دیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اور ان دونوں کیٹیگریز کے لیے جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا نا کہ ان پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی پوری طرح سے انصاف کیا جائے، وہی انصاف جس کا حکم اللہ تعالیٰ خود ہمیں دیتا ہے۔ جب وہ ہم سے کہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، جب ہمیں وہ عدل کا حکم دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کا نظام ہے، اس کے نظام کے تحت، اس کے قانون کے تحت ہم جس راستے پہ، جس کام پہ چلتے ہیں، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم صرف دنیا دکھاوے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ہمیں ایک مقام مل جائے، اس سے ہمیں کچھ آمدنی ہو جائے، کچھ پوزیشن مل جائے، کچھ لوگوں کی امامت مل جائے، ہم ان کے رہنما بن جائیں، ہم ان کے پیشوا بن جائیں، تو یہ نفس کی خواہشات ہیں۔ جب آپ نفس کے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ شرک ہوتا ہے، کیونکہ خود جیسے یہاں بارہا ذکر ہوا ہے اس آیت کا، قرآن میں جا کہا گیا ہے کہ کیا تم ایسے آدمی کو، ایسے شخص کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہو؟ تو جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے، اور جو یقیناً شرک ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی اچھے کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی بندگی میں آنے کے لیے کریں، اور اپنے سدھار کے لیے کریں۔ اس کا مقصد قطعی یہ نہ ہو کہ اس سے دنیا میں ہمیں کوئی پوزیشن ملے۔ چلے میرے خیال میں اگلی آیت لیں طارق صاحب۔ ألم تر إلى الذين يزكون انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ دیکھیں کیسے وہ لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، یہی جھوٹ گڑھنا بذات خود ایک کھلا گناہ ہے۔ یعنی انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو
جیسا کہ ابھی آپ نے بڑی وضاحت سے بات رکھی کہ خود ساختہ جو چیزیں ہم تصورات ہمارے ہوتے ہیں کہ ہم گڑھ نہیں سکتے ہیں، جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اسی راستے پہ چل کے ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر اس نے حکم دیا ہے کہ ہم کو فساد نہیں پھیلانا ہے تو ہمیں فساد کسی بھی وجہ سے نہیں پھیلانے کی اجازت ہے۔ کئی مرتبہ جسٹیفیکیشن ہوتے ہیں کہ فلاں نے کیا تو ہم نے کر لیا، فلاں نے کوڑا پھیلایا تو ہم نے پھیلا دیا، یا ایسے ہی فلاں نے ہمیں پرووک کیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اعراض کا حکم ہے تو حکم ہے، فساد سے بچنا ہے تو بچنا ہے۔ ایسے جتنے بھی احکام ہیں، جو حکم جیسا ہے ویسا ہی اسی انداز میں اس کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں اپناتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی طور پہ بہت ہی اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، اور اللہ کے حکم کی مخالفت ہے تو اپنے آپ میں کھلی دعوت ہے اس تکلیف دہ عذاب کی، جس کے وارننگ جس کے بارے میں بار بار آتی ہے کہ اگر غلط کام کریں گے، عذاب بھی کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھتے چلنا چاہیے ساتھ میں، کہ عذاب اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس راہ پہ چلیں گے اس راہ کا جو نتیجہ ہوگا وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگا یا اچھا ہوگا۔ تو راہیں متعین ہیں، اب ہم جس راہ میں چلنا چاہیں اس راہ میں چل سکتے ہیں، نتائج اس کے سامنے موجود ہیں۔ اب اسے ہم پہلے سے جو بھی نام دے لیں، لیکن بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ جس ڈائریکشن میں ہم جائیں گے وہ منزل اسی طرف کی ہوگی، وہ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی۔ مقصود ہمارا کچھ اور ہے، چل گئے ہیں کسی اور ڈائریکشن میں، تو وہ ہمارے لیے عذاب ہو جائے گا عارضی طور پہ، اور ایسے ہی لانگ ٹرم میں بھی عذاب ہوگا کہ دنیا میں جب جی رہے ہیں جس انداز میں، پھر آخرت وہی نتائج ہمارے اعمال کی روشنی میں نکلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بات ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے ہمارے کبھی کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے اور اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس نظام سے ہم اگر انحراف کریں گے تو ظلم کا شکار ہوں گے، اور ظلم کا شکار ہوں گے تو نتائج ہمارے غلط ہوں گے، جن نتائج سے ہمیں خوشی نہیں بلکہ تکلیف ہوگی۔ دیکھیے، جب ہم اللہ کی بندگی کے لیے، اچھے بندے بننے کے لیے اللہ کی ہدایت پہ چلتے ہیں تو وہ ایک دوسری تصور ہوتا ہے، لیکن ہم ایک اپنی زندگی کا ایک پلان بناتے ہیں کہ مجھ کو یہ کرنا ہے، مجھے یہ پوزیشن حاصل کرنی ہے تاکہ وہاں سے پھر مجھے مال و دولت اور عزت حیثیت سب مل سکتی ہے۔ اور اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے جب ہم ایک طرح سے اپنے آپ کو لانچ کرتے ہیں، چاہے وہ علم کا میدان ہو چاہے روحانیت کا میدان ہو، تو وہاں پہ ہم اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں۔ وی آر سبمٹنگ ٹو اوور ڈیزائر، اے لولی ڈیزائر، اپنی خواہش کے پیچھے آپ جا رہے ہیں۔ تو اب خواہش کے پیچھے آپ چل رہے ہیں تو یعنی آپ اللہ کے احکامات پہ تو چل نہیں رہے، تو وہ نتائج تو حاصل نہیں ہوں گے جو اللہ کے احکامات پہ چلنے سے حاصل ہوتے، لیکن ہم ان کو پوسٹ کریں گے کہ مجھے بڑا درجہ مل گیا ہے۔ اس کے لیے مختلف قصے میں سناؤں گا کہ میں نے فلاں دن خواب میں یہ دیکھا اور اس دن مجھے یہ مل گیا اور اس دن مجھے یہ جھلک دکھ گئی اور اس دن میں نے ایسا بولا تو ایسا ہو گیا، اس دن میں نے ایسا کہا تو یہ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں ہم سنتے ہیں اپنے سماج میں۔ تو یہاں ہم بنیادی طور سے اللہ کی طرف ایک جھوٹ بات گڑھ رہے ہیں۔ جو چیز ہمیں نہیں ملی ہے ہم اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ہمیں مل گیا ہے، اس کا فیض ہمیں حاصل ہو گیا ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو مختلف مثالیں بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جسارت ہے اور یقیناً ایک کھلا گناہ ہے، کیونکہ بارہا قرآن میں اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتا ہے کہ تم اللہ سے منسوب کر کے وہ باتیں کہتے ہو جن کو تم نہیں جانتے، تم جھوٹ باندھتے ہو۔ لیکن کیا کیا جائے انسان کے نفس کا کہ وہ جب ابھان پہ ہوتا ہے تو ہر چیز پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ہماری آنکھوں پہ، ہمارے کانوں پہ، ہماری عقل کے اوپر، اور ہمیں کہیں سے بھی یہ نہیں دکھتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک سمجھتا ہوں میں کہ جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ اسم المبینہ، بہت کھلا ہوا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیں اس بات کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نسبت سے، اللہ سے جوڑ کے ہم کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیں جس میں حق نہ ہو۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں ڈاکٹر صاحب، اس روکتے میں ہیں۔ ایک چیز جی ایڈ کرنا چاہیں گے، کئی مرتبہ ہم لوگ اپنے تعلق سے غلط فہمی کا شکار بہت جلد ہو جاتے ہیں، جی اور کئی مرتبہ ہم اپنے ازمپشنس کی بنیادوں پہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اسی کو بس صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس کا جو بہت بڑا نقصان دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہمارے پاس جب صحیح باتیں سامنے آتی ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے دروازے بند کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ازیوم کر لیا ہے، تصورات ہمارے قائم ہو چکے ہیں کہ ہم اہدیٰ سبیلا ہیں، کہ ہم ہی سب سے بہتر راستے پہ ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر ہم انسان
ریجیڈیٹی ہو جاتی ہے اور غلط راستوں پہ ہم چلتے رہتے ہیں. تو لہٰذا مجموعی طور پہ یہ ہے کہ زوم سے بہرحال بچنے کی سخت ضرورت ہے. اور دیکھیے اس کی شروعات اسی قلب سے، اسی نفس سے، اسی شخصیت سے اور اسی شخص سے ہوتی ہے جو قرآن سے دور ہوگا. دیکھیے اکثیر جو ہے وہ قرآن ہے. جس نے قرآن سمجھ کے پڑھ لیا، قرآن اس کے اندر اتر گیا، یعنی جس کے قلب پہ نزول ہو گیا قرآن کا، اس کے یہاں ان چیزوں کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ اسے احساس ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا ہوں گے. اول تو یہ ہے کہ اللہ کے رنگ سے پھر وہ نکلے گا نہیں، اللہ کی بندگی سے کبھی نکلے گا نہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم بچپن سے ہی، جہاں سے شخصیت سازی کی اسٹیج شروع ہوتی ہے، وہیں سے بچے کو قرآن سمجھانا شروع کر دیں، اسے قرآن سے جوڑ دیں، قرآن سے وابستہ کر دیں، تاکہ وہ آگے زندگی میں اپنی اس طرح کی یعنی گمراہیوں میں اور بھٹکاووں میں نہ پڑے. میرے خیال میں یہاں رکتے ہیں طارق صاحب، انشاءاللہ جی اگلے مناسب ہے. سیشن میں آگے چلیں گے. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام.